रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए फरमाया था, अहब्बुल कलामी इलल्लाह सुब्हानल्लाहि व बिहम्दी, सबसे प्यारी कलाम अल्लाह के यहाँ सुब्हानल्लाहि व बिहम्दी। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, मन क़ाल सुब्हानल्लाहि व बिहम्दी मिअत मर्रा हुत्तत अन्हु खतायाहु व इन कानत मिस्ल ज़बदिल बहर, 100 मरतबा जो सुब्हानल्लाहि व बिहम्दी कह दे, अल्लाह को इतना पसंद आता है, अगर समंदर की झाग जितने भी गुनाह हों तो अल्लाह उसके गुनाहों को माफ कर देते। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मन हालहु लैलु अन युकाबिदहु वजबन अनिल अदुव्वि अन युकातिलहु औ बखिल अन मालिहि फयुनफिकहु, जो रात को तहज्जुद नहीं पढ़ सकता, माल खर्च नहीं कर सकता, दुश्मन से जिहाद नहीं कर सकता, फलयुक्सिर, उसको चाहिए ये कलिमा पढ़ ले, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दी फइन्नहा अहब्बु इलल्लाह मिन जबल ज़हब युनफिकुहु फी सबीलिल्लाह, पहाड़ जितना सोना भी अल्लाह की राह में दे देगा, अल्लाह को ये कलिमा उससे भी प्यारा है। और सैयदना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे को ये वसीयत की थी, बेटा 2 कलिमे न छोड़ना, ला इलाहा इल्लल्लाह और दूसरा कलिमा सुब्हानल्लाहि व बिहम्दी फइन्नहा सलातु कुल्ली शै व बिहा युरज़क़ु कुल्लु शै। ये कलिमा इतना मुबारक है, अल्लाह ने कायनात की हर चीज के लिए इसको नमाज बना दिया है, अपनी मखलूक के लिए, और अल्लाह हर एक को रिज़्क़ अता करते हैं तो इसी कलिमे की वजह से। अबू उमामा अल-बाहली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, रआनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अना उहर्रिकु शफ़तैय, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देखा कि मैं जब बैठा होता तो मेरे होंठ हरकत करते। पूछा, या अबा उमामा बिअय्यि शैइन तुहर्रिकु शफ़तैक, ये आपकी होंठ हरकत करते मुझे नजर आते हैं, क्या पढ़ते हो? क़ाल अज़्कुरुल्लाह, अल्लाह के रसूल आपने तो फरमाया था कि निजात मिलती उसको है दुनिया की मुसीबतों और दुखों और गमों से, और इसी तरह कब्र और हशर से जो कसरत से जिक्र करता है। फरमाया, अला उख़बिरुका बिअक्सर बिअफ़ज़ल मिन ज़िक्रिका बिल्लैल वन्नहार, अबू उमामा तुम 24 घंटे जिक्र करते रहो दिन और रात, इससे भी अच्छा और इससे भी अफजल जिक्र जो 24 घंटों के अज़कार से भी ज्यादा अजर का बाइस है, ज्यादा अफजल है, मैं तुम्हें ना बता दूं? कहा, अल्लाह के रसूल और क्या चाहिए? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अगर 24 घंटे मुसलसल जिक्र से बेहतर जिक्र चाहते हो तो तुम ये कलिमा कह दिया करो, सुब्हानल्लाहि अदद मा खलक, सुब्हानल्लाहि मिल्अ मा खलक, सुब्हानल्लाहि अदद मा फिल अर्द, सुब्हानल्लाहि अदद मा खलक, सुब्हानल्लाहि मिल्अ मा खलक, सुब्हानल्लाहि अदद मा फिल अर्द, सुब्हानल्लाहि मिल्अ मा फिल अर्द वस्समा, सुब्हानल्लाहि मा अहसा किताबह, सुब्हानल्लाहि मिल्अ मा अहसा किताबह, सुब्हानल्लाहि अदद कुल्ली शै, सुब्हानल्लाहि मिल्अ कुल्ली शै। ये 4 कलिमात तुम पढ़ लो, अजर उतना ही मिलेगा कि 24 घंटे तुम अल्लाह के जिक्र ही करते रहेगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ करने का तरीका भी सिखाया है, मैं जरा इख्तिसार से पेश की देता हूँ। सबसे पहला अदब यह है, वैसे तो आप चलते फिरते भी दुआ कर सकते हैं, दिल में भी दुआ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बाकायदा दुआ करना चाहते हैं, बावुज़ू हो जाइए, बावुज़ू होके आप किबला रुख होके बैठ जाइए, अपने हाथों को उठा लीजिए, हाथों को उठाने के बाद अल्लाह अज़्ज़ल जलाल की कसरत से तारीफ कीजिए, और अल्लाह अज़्ज़ल जलाल की कसरत से तारीफ करने के साथ साथ अपने गुनाहों का इत्राफ कीजिए, इकरार कीजिए, अल्लाह मैं मानता हूं मुझसे गलती हो गई, चाहते ना चाहते। इन्नल अब्द इज़ा तरफ़ सुम्मा ताब ताबल्लाहु अलैहि, अल्लाह के सामने जो इत्राफ कर लेता है अल्लाह अज़्ज़ल जलाल उसे माफ कर देते। फिर उन कलिमात को तलाश करो जो कलिमात अल्लाह के रसूल ने सिखाए हैं, जिनको इसमें आज़म कहते हैं। इसमें आज़म के साथ की गई दुआ रद्द नहीं होती। वो कौन से कलिमात हैं इसमें आज़म के?
اللهم انی اسألک بأنی اشہدک انک لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. یہ بھی اسم اعظم. دوسرا اسم اعظم اللهم لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام. یہ بھی اسم اعظم. پہلی ابو داؤد کی روایت اور یہ جامع ترمذی کی. اور تیسرا اسم اعظم اللهم انی اسألک بأن لك الحمد لا الہ الا انت وحدك لا شریک لك المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام. یہ بھی اسم اعظم. یہ سنن ابن ماجہ کی روایت. اور سب سے آسان اگر یہ یاد نہیں ہو رہا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. یہ بھی اسم اعظم. اگر آپ کو یہ بھی مشکل لگتا ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ان پانچوں اسم اعظم میں سے کوئی کلمات ضرور اختیار کریں. اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجیں، اور درود بھیجنے کے بعد سب سے پہلے اپنے لیے دعا کریں. دعا کرتے وقت ایک بات کو 3 مرتبہ ضرور کہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا كان اذا دعا دعا ثلاثا واذا تكلم تكلم ثلاثا. جب بھی آپ دعا کرتے تو 3 مرتبہ دعا کرتے، اور دعا میں زور پیدا کریں. یہ نہ کہیں اللہ اگر تو چاہتا ہے تو دے دے، نہیں، انه لا مستکرہ، اللہ کے فیصلوں کو کوئی روکنے والا ہے. یہ کہو کہ اللہ مجھے دے. کثرت سے یہ بات کہیں. آپ اپنے رب سے مانگ رہے ہیں، اس کے فیصلوں کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. مت کہیے کہ اللہ اگر آپ چاہتے ہیں تو دے دے، نہیں، اس یقین کے ساتھ دعا کیجئے یا اللہ مجھے یہ چاہیے اور میں نے لے کے ہی جانا ہے. تو آئیے ان 8 دلوں کا تذکرہ سنیے جو اللہ کو پسند ہیں، اور میرے اور آپ کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، ہم بھی ان دلوں کا تذکرہ قرآن کی زبانی سنیں اور پھر سوچیں کہ میں اس وقت کون سے دل کا مالک ہوں. میرا دل کیسا ہے؟ پہلا دل القلب السلیم، سلامتی والا دل جس میں شرک نہیں، کفر سے سلامت، بدعت سے سلامت، ذلت والے کاموں سے سلامت، اللہ کی یاد، اخلاص، آخرت کی فکر. یہ دل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. یوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سلیم. اللہ کو وہ دل پسند ہے جو قلب سلیم ہو. قیامت کو نہ اولاد کام آئے گی نہ قیامت کو مال کام آئے گا. دوسرا دل جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے القلب المنیب. قلب منیب وہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، جب بھی پکار اٹھے رب کی، امید کی گرہ بندھے رب کی طرف، سوچ آئے یہ کیسے ہوگا، ہوگا کیونکہ میرا رب میرے ساتھ ہے. یہ میں کیسے کر پاؤں گا، ایسے کر پاؤں گا رب مجھے توفیق دے گا. تیسرا دل جو اللہ کو پسند ہے القلب المخبت. قلب مخبت اخبات والا دل. اخبات کا مطلب ہوتا ہے دل کی بھرپور توجہ. اٹھا ہے اللہ اکبر، بیٹھا ہے الحمدللہ، کھانا کھایا ہے الحمدللہ، چلتے پھرتے سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ. اس کی زبان کی عادت یہ بن گئی ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرنے کے بغیر اس کو چین ہی نہیں آتا. میرے معزز بھائیوں، یہ قلبی کیفیات بنتی ہیں تو اس کے بھی کچھ اصول ہیں. اپنی زندگی کو دوبارہ سے ری شیڈول کرو. صبح سے لے کے 24 گھنٹے کا شیڈول بناؤ. اس وقت میں نے اٹھنا ہے، اس وقت میں نے پڑھنا ہے. میرے 20 یار آ جائے میرے دروازے پہ، میں بوٹ کی نوک میں رکھتا ہوں جو مجھے نماز لیٹ کرتا ہے. میرے 25 پارٹنر آ جائیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ان کی، جس کے ساتھ چلنے سے میری نماز چلی جائے، میرا قرآن نہ پڑھا جائے. دین میرا مہم ہے، میری زندگی ہے تو عبادت ہے. میں کسی مال کو کچھ نہیں سمجھتا. امام زہری کہا کرتے تھے یہ مال عندی کبارہ. جس طرح جانور کا فضلہ ہوتا ہے اس سے بڑی میں اس کی قیمت سمجھتا ہی کیوں نہیں ہوں. اتنا کمال ان کا دل تھا. آج انسان کی یہ سوچ ختم ہو گئی ہے. بھرپور توجہ کیوں نہیں ہوتی؟ اس دل میں ہے پتہ نہیں کیا کچھ.
آپ اس دل کو کھول کے دیکھو، ہزاروں ایسی نکلیں گی چیزیں، دل چھوٹا سا ہے، اس کو اللہ کی محبت سے بھرو، اس کے محبوب کی محبت سے بھرو، قرآن کی محبت سے بھرو۔ یہی وجہ ہے کہ ہزاروں چیزیں رکھنے کے باوجود بھی چین نہیں ہے، کوئی گلیوں میں دھکے کھا رہا ہے، کوئی بازاروں میں دھکے کھا رہا ہے، اور جھوٹے اور امیٹیشن دل بنا کے ایک دوسرے کو گفٹ دیے جا رہے ہیں، چین پھر بھی نہیں ملتا۔ چوتھا دل جو اللہ کو پسند ہے، القلب الوجل، ایسا دل جس میں اللہ کا خوف ہے، وہ کانپتا ہی رہتا ہے، جب بھی دیکھو رو رہا ہے، جب بھی دیکھو پریشان ہے۔ کس بات پہ؟ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربهم راجعون۔ کچھ لوگ کانپتے پھرتے ہیں، ان کو خوف کیا ہے؟ اللہ کے پاس جانا ہے، کس منہ سے جاؤں گا؟ میں اللہ کے سامنے کیسے پیش ہوں گا؟ میں نے کیا کیا ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اللہ کی رسول، یہ چور ہوں گے؟ یہ شرابیوں کی بات ہو رہی ہے؟ یہ زانیوں کی بات ہو رہی ہے؟ کہا عائشہ نہیں، یہ تہجد گزاروں کی بات ہو رہی ہے اور صدقہ زکات دینے والوں کی، کہ وہ روتے اس بات پہ ہیں نہ جانے یہ نذرانہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ ان کو یہ خوف۔ کیسا خوف؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بہادر، لیکن زمین پہ بیٹھا روئی جا رہے ہیں، روئی جا رہے ہیں، کہتے ہیں یا لیتنی کنت تبنا، کاش میں ایک دھاگا ہوتا، میرا کل کو حساب نہ ہوتا، کاش میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا، میں کل قیامت کو حساب کیسے دوں گا۔ وہ عائشہ جس جیسی پاک دامن اللہ نے پیدا ہی نہیں کی، ہاتھ میں درخت کا پتا ہے۔ کسی نے پوچھا مومنوں کی ماں آپ کیوں روئی جا رہی ہیں؟ کہتی ہیں یا لیتنی کنت ورقۃ من هذه الشجرہ، کاش میں ایک درخت کا پتا ہوتی، مجھے کوئی جانور کھا لیتا، میں کل قیامت کو حساب کیسے دوں گی۔ اس طرح کا دل اللہ کو پسند ہے۔ ہمارا تو دل، اللہ اس کو نیک بنا دے، معمولی سی نماز پڑھ لے تو اللہ پہ احسان جتلانے لگ جاتا ہے، میں نمازیں 4 پڑھتا ہوں، نہیں میں 3 تو پڑھتا ہوں۔ ارے اللہ کے بندے 4 پڑھو گے پھر بھی فائدہ تمہیں کیا ہوگا جب تک 5 نہیں پڑھو گے؟ ایک نماز چھوڑو گے 6,500 سال جہنم میں جلنا پڑے گا۔ کہاں کی ایمانی رہ گئی ہے؟ 5واں دل جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، القلب التقی، متقی دل۔ متقی دل وہ ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ کی نشانیوں کی قدر ہوتی ہے، اللہ کی نشانیوں کی عظمت ہوتی ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی شعائر کی عظمت کو اپنے دل میں پیدا کر لیتا ہے، یہ اس کے دل کے متقی ہونے کی نشانی۔ اللہ کے شعائر کون سے ہیں؟ بیت اللہ، مسجد نبوی، بیت المقدس، تمام دنیا کی مساجد، اہل علم، اہل قرآن، علماء، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ 6واں دل جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، القلب المہدی، ہدایت یافتہ دل۔ ہدایت یافتہ دل کون سا ہے؟ جو اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونے والا ہے۔ جو میرے رب نے فیصلہ کیا ٹھیک کیا، مجھے وقتی طور پہ سمجھ نہیں آتا، لیکن جو فیصلہ کیا ٹھیک کیا، اور جو رب کے فیصلے ہیں اس سے پیارے فیصلے ہو ہی نہیں سکتے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ جس کے دل میں ایمان آ جاتا ہے، ہدایت آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایسی ہدایت دیتے ہیں اس اطمینان کی وجہ سے، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے، پھر اس کا دل ڈھولتا نہیں ہے۔ 7واں دل جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، القلب المطمئن، اطمینان والا دل۔ کیسا اطمینان والا دل؟ جس کے دل میں اطمینان پیدا ہوتا ہے توحید سے، قرآن سے، ذکر سے، عبادت سے، کسی کے ساتھ نیکی کرنے سے، خیر خواہی سے، ہمدردی سے، ہر وقت نیکی کے لیے سوچتے رہنے سے، یہ اس کی قلبی کیفیت ہے۔ اس کو چین کھانے سے نہیں آتا، اس کو چین موسیقی سننے سے نہیں آتا، وہ کانوں کی توہین سمجھتا ہے۔ میرے اتنے پیارے کان جس میں قرآن جاتا ہے وہاں موسیقی جائے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا
بذکر اللہ تطمئن القلوب. مومنوں کے دلوں کو تو سکون اور چین ملتا ہے تو اللہ کے ذکر سے ملتا ہے. اللہ کا ذکر ہو تو چین آئے گا. اس دل کے اندر اگر سکون چاہیے تو اللہ کا ذکر کرو. آٹھواں اور پسندیدہ دل جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ ہے القلب الحی، زندہ دل. ارے مردہ دل بھی کو ہوتا ہے؟ جی مردہ بھی ہوتا ہے. ایک زندہ دل ہے ایک مردہ دل ہے. مردہ اللہ کو پسند نہیں ہے اور زندہ دل اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. کون سا ہے زندہ دل؟ ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید. زندہ دل وہ ہوتا ہے جو قرآن کو حدیث کو غور سے سنتا ہے، پھر جگہ دیتا ہے اپنے اندر. اٹھنے سے پہلے یہ پلاننگ کر لیتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. اور مردہ دل کون سا ہے؟ کبھی کبھی منافق بھی اللہ کے رسول کی مجلس میں آ جایا کرتے، بیٹھے رہتے سوچ کسی اور طرف. جب مجلس ختم ہوتی، کیونکہ نام ہی لگوانا ہوتا تھا نا، ہم بھی آئے ہیں، جاتے کیا کہتے؟ سورۃ محمد میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جاتے کیا کہتے؟ ماذا قال آنفا، محمد ابھی کیا کہہ رہے تھے؟ سنا ہی نہیں. قرآن و حدیث کو غور سے سننا، سمجھنا، دل میں جگہ دینا اور اس کے مطابق عمل کرنے کی پلاننگ کرنا، یہ زندہ دل ہے. اللہ ہمیں ان 8 دلوں کی کیفیات نصیب فرما دے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو اس زاویے میں رہنمائی اور تربیت دی ہے وہ میرے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے. مجھے اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بیماری یا انسان کو کوئی دکھ اور غم آتا ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے. اللہ عز و جلال اپنے بندوں سے اس قدر محبت کرتے ہیں کہ جو اللہ عز و جلال کے دین کو ماننے والے ہیں، اللہ عز و جلال انہیں تنبیہ کرتے ہیں کہ ابھی ضرورت ہے کہ تم اپنے رب کی نعمتوں کا اور شکر ادا کرو. ضرورت ہے کہ تم اللہ عز و جلال کے دین کی سربلندی کے لیے اور صلاحیتیں لگاؤ. اس لیے اللہ عز و جلال فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی خوف دے کر، کبھی بھوک دے کر، کبھی تمہارے مال و دولت میں کمی کر کے، کبھی تمہاری افرادی قوت میں کمی کر کے، کبھی پھلوں میں کمی کر کے، لیکن یہ ایک آزمائش ہی ہوگی. وہاں خوشخبری بھی سنا دی جو ان ساری آزمائشوں کے باوجود بہادری کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ وہ وقت گزارتا ہے. اللہ عز و جلال نے اس کے لیے بہت ساری خوشخبریاں رکھی. وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اللہ عز و جلال فرماتے ہم نیکیوں کے ساتھ بھی آزماتے ہیں، برائیوں کے ساتھ بھی. اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ پلٹ آؤ، آ جاؤ پلٹ کے اپنے رب کی طرف. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسرا سبب بھی بیان کیا ہے. یہ حکمت اور مقصد ہے. ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه ولا سقم. انسان کو کوئی بھی بیماری لاحق ہو، غم لاحق ہو، فکر لاحق ہو، کوئی تکلیف پہنچے یا اس کے پاؤں میں کانٹا چھپ جائے، اگر اس پر بھی صبر کرتا ہے تو رب تعالی اس کے گناہوں کا اس بیماری اور تکلیف کو کفارہ بنا دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تیسری حکمت بیان کی ہے. سنن نبی داود کی روایت ہے ان العبد اذا سبقت له من الله المنزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده او في ماله او في ولده ثم صبره على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله سبحانه وتعالى. اللہ عز و جلال جب اپنے کسی بھی بندے کو ایک بلند مقام عطا کرنا چاہتے ہیں اور اللہ نے لکھ دیا کہ اس کو بلند مقام نصیب ہوگا، ثم لم يبلغها بعمله، لیکن اس کے عمل میں کوتاہی ہوتی ہے، اتنے اعمال نہیں کرتا جتنے اعمال اسے کرنے چاہیے. ابتلاہ اللہ فی جسدی او فی مالی او فی ولدی. تو 3 طرح کی آزمائشیں اللہ عز و جلال دیتے ہیں. اس کے جسم میں کوئی پریشانی آ جاتی ہے،
اس کو مالی پریشانی کا سامنا ہوتا ہے، اس کو اولاد کی پریشانی کا سامنا ہوتا ہے، ثم صبره على ذلك، اس کو کوئی معمولی سی بیماری بھی آئے اس پہ بھی وہ صبر کرتا ہے، مالی پریشانی آئے اس پہ بھی صبر کرتا ہے، اور اپنی اولاد کی پریشانی پر بھی صبر کی توفیق اللہ ذو الجلال سے عطا کرتے ہیں۔ کب تک؟ حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله سبحانه وتعالى، یہاں تک کہ اللہ ذو الجلال اس بلند درجے اور مقام تک اسے پہنچا دیتے ہیں اس صبر کی وجہ سے۔ یہاں یہ دوسری بات بھی سمجھنا ضروری ہے، جہاں اللہ ذو الجلال نے کسی بھی بیماری میں حکمتیں رکھی ہیں، وہاں مومن کی بیماری کے ایک نہیں 10 فوائد ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، صحیح بخاری کی روایت، اللہ ذو الجلال جب کسی کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے کسی آزمائش میں مبتلا کر، بندہ مومن جس کو اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہوتا ہے، وہ اللہ کے ہر فیصلے کو اپنی عقل سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ دیکھیے سعد رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی دعا کو اللہ ذو الجلال رد نہیں کرتے تھے، جب آخری عمر میں ان کی آنکھیں، ان کی روشنی ختم ہو گئی تو لوگ کہتے تھے دعا کرو، وہ کہتے تھے قدر اللہ خیر من بصری، میرے رب کا فیصلہ مجھے میری آنکھوں سے زیادہ اچھا لگتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ جب انسان کے ساتھ اللہ ذو الجلال خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو پھر اسے کوئی چھوٹی آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں، اور یہ اللہ ذو الجلال کی محبت کا ایک اظہار ہے کہ اللہ ذو الجلال اس سے پیار کرتے ہیں اور اسے اپنے اور قریب کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ ذو الجلال کی محبت کی نشانی ہے، ان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم، اللہ جس قوم سے محبت کرتے ہیں انہیں آزماتے ہیں۔ فمن صبر فله الصبر ومن جزع فله الجزع، جو صبر کرتا ہے اسے صبر کے ثمرات نصیب ہوں گے، اور جو رونا دھونا کرتا ہے، جزا فضا کرتا ہے، اس کے حصے میں صرف رونا دھونا ہی آتا ہے۔ علماء امت کا کہنا ہے کس شخص، کس قوم کو اللہ ذو الجلال کسی بیماری مصیبت میں ڈالتے ہیں اور محبت کی نشانی ہوتی، جس کی 3 بنیادیں ہیں، توحید جس کی خالص ہو، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون، وہ اللہ ذو الجلال کے پیغمبر کو اپنا آئیڈیل سمجھے، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، وہ دین اسلام کو ایک کامل دستور سمجھنے والا ہو، ان الدین عند اللہ الاسلام، تو جس کی اللہ ذو الجلال نے توحید کو خالص رکھا ہو، جس نے اپنا آئیڈیل رول ماڈل محمد مصطفیٰ کو بنایا ہو، جو اسلام کو اپنے لیے مکمل اور کامل دستور سمجھتا ہو اور عمل کرتا ہو، ایسے انسان کی دکھ اور بیماری کو اللہ ذو الجلال نعمت بناتے ہیں۔ مت سمجھیے گا کہ اگر کافر بیمار ہو تو یہ بھی اللہ کی محبت کی نشانی ہے، نہیں، یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کو اللہ ذو الجلال نے ایمان کی دولت سے نواز رکھا ہے۔ جس طرح کافر بڑی سے بڑی نیکی کرتا ہے، اس کو اس کا قیامت کو اجر نہیں ملے گا کیونکہ وہ مومن نہیں ہے، اسی طرح کسی بھی مصیبت کا سامنا اگر کافر کو کرنا پڑتا ہے تو اس کے گناہوں کا کفارہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ مومن نہیں ہے۔ یہ ایمان اللہ ذو الجلال نے اتنی بڑی نعمت بنائی ہے۔ سیدنا صہیب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، عجبا لامر المؤمن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا ہر کام ہی کتنا عجیب ہے، ان اصابته سراء شکر فکان خیرا له، اگر اسے کوئی خوشی نصیب ہو تو شکر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبْرٌ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اگر اسے کوئی مصیبت آتی ہے اس پہ صبر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا وَذَلِكَ لِلْمُؤْمِنِ، یہ امتیاز صرف مومن بندے کا ہے، کافر کو یہ نصیب نہیں ہوتا، منافق جو عقیدے کا اس کو نصیب نہیں ہوتا۔ یہ ایمان کی وجہ سے اللہ ذو الجلال نے اس کے لیے انعامات کی بارش کر رکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ایک تیسرا فائدہ بیان کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ان سے سوال کیا گیا ای الناس اشد بلاء، سب سے زیادہ آزمائشوں کا سامنا کن کو کرنا پڑتا ہے؟ قال الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پہ آئی، پھر جو انبیاء کے مشن کے زیادہ قریب ہوتا ہے. یبتلی الرجل علی حسب دینہ، ایک آدمی کو اس کے دین کے اعتبار سے ہی آزمایا جاتا ہے. ان کان صلب الدین اشتد بلاؤہ، دین میں جتنا مضبوط ہوگا اتنی زیادہ آزمائشوں کا سامنا ہوگا. وان کان فی دینہ رقہ، اگر اس کے دین میں کمزوری ہے ابتلی علی حسب دینہ، تو اس کی آزمائش بھی اتنی تھوڑی ہوگی. فما تبرح البلاء على الصبر حتى تدع يمشي على الارض ليس عليه خطيئة، جب کسی انسان کو کوئی مصیبت اور بیماری آتی ہے اور وہ صبر کرتا رہتا ہے، پہلا قدم زمین پہ رکھتا ہے، چلنا شروع کرتا ہے، سر سے پاؤں تک کوئی بھی گناہ باقی نہیں بچتا، لیس علیہ خطیئہ، سب گناہ اس کے معاف ہو چکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا، صحیح الجامع کی روایت، ان الصالحین یشدد علیہم، صالح لوگ ان پہ سختیاں تو آتی ہیں. وَإِنَّهُ لَا يُصِيبُ مُؤْمِنًا نَكْبَةً مِنْ شَوْكَةٍ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَّا حُطَّتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَتُهُ وَرُفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ. جب بھی کسی صالح، کسی مومن انسان کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، کانٹا چبھے یا اس سے بھی چھوٹی تکلیف ہو، اللہ ذو الجلال اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اور اس کے درجات کو بلند فرما دیتے ہیں. ایک چوتھا فائدہ جس سے انسان اکثر غافل رہتا ہے، انسان جتنی بھی کوشش کرے اس کی سب سے بڑی خوشی اور سعادت یہ ہے کہ گناہوں سے پاک ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من مسلم يصيبه اذى من مرض فما سواه الا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، جب بھی کسی مسلمان کو بیماری لاحق ہو یا کوئی اور تکلیف ہو، الا حط اللہ به سیئاتہ، اللہ ذو الجلال اس کے گناہوں کو گرا دیتے ہیں. کما تحط الشجرۃ ورقها، جس طرح موسم خزاں میں درخت اپنے پتے جھاڑ دیتے ہیں، اسی طرح اس کے گناہوں کو ختم کر دیا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، فرماتے ہیں وَهُوَ يُوعَكْ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخار کی حالت میں ہیں. فَمَسَسْتُهُ بِيَدِي، میں نے اپنے ہاتھ سے آپ کا جسد اطہر اس کو چھوہا، پھر میں کہنے لگا إِنَّكَ لَتُوعَكُ وَعْكًا شَدِيدًا، اللہ کے رسول آپ تو سخت بخار میں مبتلا ہیں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجل، آپ نے فرمایا جی ہاں، انی اوعک کما یوعک رجلان منکم، تم میں سے اگر کسی دو صحابیوں کو بخار ہو تو مجھے اس کے برابر ایک کو بخار ہوتا ہے، آپ کا بخار دو لوگوں کے برابر. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کہا فقلت ذلك لأن لك اجرین، اللہ نے آپ کے لیے اجر بھی تو دگنا رکھا ہے. فقال اجل، کیوں نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیسری روایت میں فرمایا عظم الاجر عند عظم المصیبہ، جتنی مصیبت بڑی ہوگی اجر بھی زیادہ ہوگا. وَإِذَا أَحَبَّ اللَّهُ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، اللہ ذو الجلال جب کسی کو پسند کرتے ہیں تو اسے آزمائش میں ڈالتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ خوشخبری بھی سنائی، صحت مند حالت، صحت مند کی جو حالت ہوتی ہے بسا اوقات نماز چھوڑ دیتا ہے، بسا اوقات سستی کرتا ہے، بسا اوقات پوری نماز نہیں پڑھتا، بسا اوقات دل لگا کے نماز نہیں پڑھتا. لیکن خوش نصیب ہے وہ جو صحت کی حالت میں پوری نماز پڑھتا ہے، دل لگا کے پڑھتا ہے، پھر بیمار ہو جاتا ہے، بیماری کی حالت میں وہ خشوع نہیں رہتا، وہ خضوع نہیں رہتا. لیکن اللہ ذو الجلال بسا اوقات وہ کھڑا ہو کے نماز بھی نہیں پڑھتا، بسا اوقات بیٹھ کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا،
بسا اوقات لیٹ کر بھی نماز پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے، اشارے سے نماز پڑھتا ہے۔ خوشخبری سنا دی، اذا مرض العبد او سافر كتب له بمثل ما كان يعمل مقيما صحيحا۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے اور صحیح بخاری کی روایت ہے، جو انسان صحت کی حالت میں اچھی نماز پڑھتا ہے پھر وہ بیمار ہو جاتا ہے تو پھر جیسی بھی نماز پڑھتا ہے اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں اس کی نماز کا اجر وہ لکھو جو اس نے صحت کی حالت میں اور اپنے سفر کی حالت میں نہیں، حضر کی حالت میں اچھی نماز پڑھی تھی۔ یہ انعام ہے اللہ ذوالجلال کی طرف سے۔ بلکہ شداد ابن اوس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اور سنابحی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، یہ دونوں صحابی ایک صحابی کی عیادت کرنے گئے، کہنے لگے کیف اصبحت، سناؤ کیا حال ہے؟ قال اصبحت بنعمہ، میں نے اللہ جلال کی نعمت کو پایا ہے۔ اصبحت بنعمہ، اللہ کی نعمت ہے، اس کا فضل اور عنایت ہے۔ قال شداد، تو شداد صحابی بیان کرنے لگے ابشر بکفارات السیئات، خوش ہو جاؤ گناہوں کا کفارہ بن گیا۔ وحط الخطایا، گناہوں کی معافی کے اس مرحلے میں خوش ہو جاؤ۔ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، ان اللہ عز وجل یقول، اللہ جلال فرماتے ہیں اذا انا ابتلیت عبدا من عبادی مؤمنا، جب میں کسی مومن بندے کو آزمائش میں ڈالتا ہوں، فحمدنی علی ما ابتلیتہ، اور وہ پھر بھی میری تعریف ہی کرتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، العافیہ کہتا ہے، شکر بجا لاتا ہے، حالانکہ میں نے اسے آزمائش میں ڈالا ہے، فاجروا له ما كنتم تجرون له وهو صحیح، میرے فرشتوں انا قیدت عبدی، میں نے ہی یہ بیماری کی زنجیریں ڈالی ہیں، لیکن سنو، جو پہلے عمل کر رہا تھا، جو اجر اس وقت لکھتے تھے اب بھی اجر وہی لکھنا ہے جو تم پہلے لکھا کرتے تھے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک خوشخبری سنائی بیماری کی حالت میں انسان کے درجات کس قدر بلند ہوتے ہیں۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، صبح اور شام نماز کو قائم کرو۔ ہوگا کیا؟ وہ گناہ جو تم کر چکے ہو، ان الحسنات، یہ نماز دنیا جہان کی توحید کے بعد سب سے بڑی نیکی۔ جو بندہ نماز کا پابند ہے نا، اللہ تعالیٰ اسے گرنے نہیں دے۔ نماز ہر اس پریشانی کا علاج ہے جس کا حل انسانی ہاتھوں میں نہیں ہے، جس کا حل انسانی ہاتھوں میں نہیں ہے، وہ حل اللہ نے نماز میں رکھ دیا ہے۔ میں نے بولا کیا کہا ہے؟ اب سورج گرہن ہو، چاند گرہن ہو، انسانی ہاتھوں میں کوئی حل ہے اس کا؟ فافزعوا الی الصلاۃ، اس کو بھی ٹھیک کرنا چاہتے ہو نا سورج اور چاند کو، تمہاری زندگی کو تہوالا کر دیا جاتا ہے جب سورج گرہن لگتا ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، چاند ہو گرہن تو اندھیرا تو چھا جاتا ہے، کس طرح خوفناک کیفیت ہوتی ہے۔ فرمایا فافزعوا الی الصلاۃ، فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو جایا کرو۔ یہ نماز ہی ایسی نعمت ہے جو ہر طریقوں کو روشنی میں بدل دیتی ہے، وہاں سورج گرہن بھی ختم ہو جاتا ہے، چاند گرہن بھی ختم، تو جو آسمانی آفتوں کو بھی دور کر سکتی ہے نماز، وہ دنیا کی آفتوں کو کیوں نہیں دور کر سکتی؟ ان الحسنات یذہبن السیئات ذلک ذکریٰ للذاکرین۔ لیکن یاد رکھنا یہ نصیحت ان کے لیے ہے جو نصیحت لیتا ہے۔ ایک بات سمجھانے کے لیے، یہ 5 وقت میں اللہ تعالیٰ کیوں کہتے ہیں آجو ذرا صف بنا؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ 4 سے 6 گھنٹے کی فلائٹ جب لینڈ کرتی ہے تو فوراً 1 سے 2 سے 4 سے 10 لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں، کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے ٹارچ کے ساتھ اس کے پروں میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، کوئی ٹائروں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، وائی؟ اس نے دوبارہ اڑان بھرنی۔ اللہ ذوالجلال، انسان سو گیا، سارے کے سارے آرگن اس کے آف ہو چکے ہیں، صبح اٹھا ہے تو سب سے پہلے
اس کو اپنے سامنے کھڑا کر کے چیک کرتے ہیں کہاں کوئی کمزوری ہے تو اللہ اس کو ٹائٹ کرواتے ہیں. پھر اس نے زور تک کام کرنا ہے, پھر اس کو لاتے ہیں ادھر آؤ ورکشاپ میں آؤ, پھر اس کو ٹھیک کر کے اثر تک پھر اس کو کہتے ہیں کرو کام جو کرنا ہے, اثر کو پھر بلا دیتے ہیں. یہ 5 وقت آپ کی جسمانی, روحانی اور فکری اور عملی ہر قسم کی فٹنس کے لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ کے سامنے آ کے کھڑے ہو جاؤ, سلام پھیرو گے, ساری کی ساری جو اس وقت وائرس آ چکا ہوگا یا اس میں کسی قسم کی پرابلم آ چکی ہوگی یا آپ کی ڈسک کو مسئلہ ہے یا آپ کے میموری کارڈ کو مسئلہ ہے, وہ پراپر مینٹین ہو چکا ہوگا. اپنی اڑان بھرو جہاں جانا چاہتے ہو. کاش کسی کی سمجھ آ جائے. رحیم اللہ, اللہ کی قسم, جس بندے کو نماز میں لذت آتی ہے اس بندے جیسی لذت دنیا کے کسی کھانے میں کبھی دیکھی نہیں جا سکتی.